Assalamu alaikum everyone and welcome to the next chapter, third chapter, social services in Pakistan. पाकिस्तान में माशरती खिदमत। सोशल सर्विसेज का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द जनरल पब्लिक और फैसिलिटेशन ऑफ फॉर द पब्लिक और कम्युनिटी। यानी माशरती खिदमत का मतलब ऐसी खिदमत होती हैं, वो सर्विसेज होती हैं जिनका ताल्लुक़ आवाम की खिदमत से होता है, और ये सर्विसेज सेहत की हो सकती हैं, तालीम की हो सकती हैं और अमन आमा का क़याम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट आता है हेल्थ का या सेहत का। जब हम बात करते हैं कि कोई भी शख्स सेहतमंद है तो उसका मतलब ये होता है कि वो शख्स ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी का शिकार नहीं है। यानी एक ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से मुतदल रवैया किसी इंसान को सेहतमंद बनाता है। सेहत का ताल्लुक़ किसी शख्स के वज़न से या मोटापे से नहीं होता, या अगर कोई शख्स कमज़ोर है, दिखने में वो लीन बॉडी का मालिक है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सेहतमंद ना हो। ऐसा शख्स, ऐसा कोई भी इंसान जो मर्द है या औरत है और उसका एक हेल्दी वेट है, हेल्दी वेट का मतलब उसके कद के लिहाज से ठीक है, या जितना भी उसका वज़न है लेकिन वो किसी बीमारी का शिकार नहीं है, वो एक्टिव है और ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से उसका रवैया बिल्कुल ठीक है। रवैये का मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पर भी किसी बीमारी का शिकार नहीं है, तो ऐसा शख्स सेहतमंद होता है। और सेहत को हम जनरली इस मीनिंग में लेते हैं कि बीमारी की अदम मौजूदगी को हम सेहत कहते हैं। हर वो शख्स सेहतमंद है जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, और हर वो शख्स सेहतमंद नहीं है जिसे कोई भी बीमारी है। इस बीमारी का ताल्लुक़ उसके जहन से भी हो सकता है, उसके जिस्म से भी हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज हमें प्रोवाइड की गई हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा अतिया है और इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं है। इवन आप देखें कि दुनिया में जो शख्स, आप जिन अशख़ास को फैंसी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको आइडलाइज़ भी कर रहे होते हैं, तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो बहुत से लोग कई ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं कि वो दुनिया की हर सहूलत होते हुए उन बहुत सारी चीज़ों को अवेल नहीं कर सकते, बहुत सारे अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खा सकते, कोई अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं। तो इस तरह हम, और कोई भी शख्स जिसके पास किसी लिहाज से भी कोई वो सेहतमंद नहीं है, तो वो उसके लिए बाकी सारी नेमतें उसे बेकार लगती हैं। तो सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जिनमें पाकिस्तान भी फ़ॉल करता है, सेहत की सिचुएशन, सेहत के डिपार्टमेंट की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसको पाकिस्तान के आप हालात का एक भी कह सकते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ भी आती हैं जिन्होंने सेहत के डिपार्टमेंट पे बहुत कम ख़र्च किया। तो पाकिस्तान के अंदर सेहत की फ़ैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। आज हम उनको डिटेल में देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमें कौन-कौन सी फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। सेहत के ऊपर हर रियासत, हर हुकूमत कोशिश करती है कि वो स्पेंड करे, लोगों की मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे, और लोगों का मेयार ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तभी इम्प्रूव हो सकता है जब उनको सांस लेने के लिए साफ़ हवा, पीने के लिए साफ़ पानी मिले, उनके इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा हो, गंदगी और आलाइशें जगह जगह ना पड़ी हों, पानी की जो निकासी है उसका बेहतरीन इंतज़ाम हो, गंदे पानी के जोहड़ ना जगह जगह हों। इस तरह से बहुत से वबाई अमराज से भी इंसान बच सकता है और ओवरऑल उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। और बहुत से ऐसे अमराज जो गंदे पानी, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होते हैं, जैसे कि हैज़ा, मलेरिया वगैरह, वो उनसे भी वो बच सकते हैं, टाइफाइड से बच सकते हैं। तो इसलिए हर मुल्क कोशिश करता है, हर रियासत की कोशिश होती है कि अपने शहरियों को एक बेहतरीन माशरा फ़राहम कर सके।
اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن دوسرے ممالک کے ساتھ کریں تو ہمارا ماحولیاتی آلودگی بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں پانی کی نکاسی کا صحیح انتظام نہیں ہوتا اور گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایون دو کہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ بہت کوششیں بھی کرتی ہے، اور اتنا کم بجٹ ہمارے ملک کا ہونے کے باوجود صحت کے ڈپارٹمنٹ کو بہت کم بجٹ ملتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی سویپر ضرور آتا ہے گلی کو صاف کرنے کے لیے، لیکن اگلے دن وہ گلی اسی طرح دوبارہ گندی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یورپین کنٹریز کی مثالیں لیتے ہیں جہاں بہت زیادہ صفائی ہوتی ہے، تو اس میں ایک ان کا اپنا رول بھی ہے کہ وہ گندگی کو، آلودگی کو باہر گلیوں میں نہیں پھینکتے، باہر روڈز کو گندا خود بھی نہیں کرتے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہاں پر قانون بہت سخت ہے۔ اگر ان کی حکومت ان کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے تو جو اس فیسلٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں، ان کو فائن کیا جاتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کا وہ کوئی قانون نہیں توڑ سکتے یا وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ کچھ ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر یہی سوک سبجیکٹ جو آپ کو ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر یہاں پڑھایا جاتا ہے، الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ وہاں پر ان کو ایک کمپلسری سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کو گورنمنٹ اس کی پالیسیز، اس کے فرائض اختیارات اور اپنے فرائض اور اختیارات کا بھی پتہ ہو۔ تو جب ہم ایک معاشرے کو گندا کرتے ہیں، اپنے محلے کو گندا کرتے ہیں، اپنی سڑک کو گندا کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ گندگی ہمارے گھروں تک ضرور پہنچتی ہے، اور اس وجہ سے ایک گندی گلی، گندا معاشرہ اور وہ گندگی ہمارے گھروں تک آنے کی وجہ سے ہماری اپنی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو پاکستان میں اگر ہم اوورآل کمپیریزن کریں یورپین لوگوں سے اپنی صحت کو، تو یہاں پر ہماری صحت کو قابل رشک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص جو 45 50 اسپیشلی کراس کرتا ہے، وہ ہر دوسرا انسان آپ کو ڈائبیٹک نظر آتا ہے، اس کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی کرونک ڈیزیز ضرور ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں لوگوں کی صحت اتنی قابل رشک یا اچھی نہیں ہے، خاص طور پہ شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی صحت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں صحت کا معیار بہت کم ہے، اور اگر ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو یہ بہت ڈراسٹک ہمیں فال نظر آتا ہے اپنے ہاں۔ اور 2005 اور 6 کے مطابق جو اکنامک سروے کروایا گیا تھا، اس میں پاکستان میں مردوں کی اوسطاً عمر 63 سال ہے، 63 ایئرس، یعنی کہ زیادہ تر مرد 63 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بیماری سے، اور خواتین کی اوسطاً عمر 65 سال ہے، یعنی عورتیں پاکستان میں زیادہ تر عورتیں 65 سال کی عمر تک پہنچنے پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خواتین اس کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ اوسط عمر 70 سال کے قریب ہے۔ تو اس طرح ہماری آلودگی، ہمارے صحت کے مسائل ہمارے ہاں کے لوگوں کی اوسطاً عمر بھی کم کرتے ہیں۔ اور 2005-6 میں جو جی ڈی پی یعنی جنرل جو فنڈ تھا جو کہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے صحت کے محکمے کو، اس کا صرف 0.5% خرچ کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ دوسری طرف ایک ڈاکٹر موجود تھا 1310 افراد کے لیے، یعنی کہ 1310 افراد کے لیے پاکستان میں اس وقت صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے، اور وہ بھی زیادہ تر افراد شہری علاقوں میں پوسٹڈ ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں سچویشن اس سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، خراب نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کے ایمرجنسی وارڈز ہیں اور او پی ڈیز ہیں جو لوگوں کو حکومتی اور سرکاری سطح پر بہت ساری ڈسپنسریاں قائم ہیں، سرکاری ہسپتال قائم ہیں جو لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور یہ خدمات ہاسپٹلز، ڈسپنسریز، ٹی بی کلینکس، ٹی بی ہاسپٹلز، زچہ بچہ ہاسپٹلز جن کو میٹرنٹی ہاسپٹلز کہتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز اور بنیادی صحت یونٹ بی ایچ یوز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہیلتھ سٹرکچر کس طرح سے قائم ہے، یعنی کس طرح سے جو طبی سہولیات ہیں وہ لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ گاؤں کی سطح پر لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں جو کہ ٹاؤن کی سطح پر بھی ہیں، اور گاؤں کی سطح پر یہ زیادہ ایکٹیو ہیں، وہاں پر لوگوں کو یہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ڈور ٹو ڈور پرووائڈ کرتی ہیں۔ اور پرائمری سطح پر بنیادی صحت کے یونٹ
جن کو BHU بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر RHC قائم ہیں، جبکہ اس کے بعد یہ پرائمری سطح پر مطلب ہے کہ بنیادی سطح پر ہر جو گاؤں ہے وہاں پر، اور اس کے بعد ثانوی سطح پر یعنی شہروں میں ہمیں نظر آتے ہیں ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز، جو ان کو ڈسٹرکٹ یعنی ضلع کی حکومت کنٹرول کرتی ہے، اور یہ ضلعی سطح کے ہاسپٹل آتے ہیں، جیسے کہ راولپنڈی ایک ضلع ہے تو راولپنڈی کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل آئے گا، اور اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت ہے اس کے پاس اس کے کنٹرول میں جو ہاسپٹلز آتے ہیں۔ اب یہ آپ کو ساری چیزیں کیا بتائی جائی ہیں کہ جو ہمارا ہیلتھ سٹرکچر ہے، جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہ کس کے انڈر کام کرتے ہیں، تو ضلع کی سطح پر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، گاؤں کی سطح پر جو BHUs بیسک ہیلتھ یونٹس کام کرتے ہیں، جو کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تھرو اپنی فیسلٹیز لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب کہ اس کے بعد صوبائی حکومت کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہاسپٹلز آتے ہیں، جن میں ٹیچنگ ہاسپٹلز آ جاتے ہیں، یعنی جن کے اندر جو میڈیکل کالجز ہیں یا میڈیکل کی جو نرسز ہیں ان کے لیے ہاسپٹلز قائم ہوتے ہیں، ان کے لیے اسکولز میڈیکل کالجز قائم ہوتے ہیں۔ ایسے جو ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ نرسنگ اسکولز یا کالجز قائم ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے، ان کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کہتے ہیں۔ اسی طرح مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اور چلڈرن ہاسپٹلز یہ براہ راست صوبائی حکومتیں خود کنٹرول کرتی ہیں، اور ہر جو صوبائی حکومت ہے 73 کے آئین کے مطابق آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحت کا اور تعلیم کا محکمہ صوبوں کے پاس آتا ہے، جو آپ نے پڑھے تھے اختیارات صوبوں کے، اس میں مرکزی حکومت کے پاس اب یہ کنٹرول نہیں ہے، تو صحت کا محکمہ ڈائریکٹ صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں آتا ہے، اور صوبائی حکومت اس کو صوبائی وزیر صحت کے ساتھ کنٹرول کرتی ہے، دیکھتی ہے۔ ابھی کرونا کا جب ایشو چل رہا تھا اور چل رہا ہے تو آپ نے پنجاب کی صوبائی وزیر صحت کے اکثر بیانات سنے ہوں گے، یاسمین راشد، تو وہ ہمارے صوبہ پنجاب کی وزیر صحت ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح سے صوبائی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کس طرح سے اس نظام کو میں ایک اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہیلتھ سیکٹری ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اور کنٹرولر کے طور پہ کام کرتا ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے وہ وزیر صحت کے ساتھ مل کر صوبے کے لیے پالیسیاں بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کی گورنمنٹ کا، پنجاب کی گورنمنٹ کے وزیر صحت ہیں، بار بار ان کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے اس کہ وہ ان کے مشورے سے اسکولز یا کالجز اوپن کیے جائیں گے، تو بیسکلی جب یہ اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو جس کا تعلق ہیلتھ سے ہوتا ہے تو پھر ان کے مشورے کے ساتھ ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ ہاسپٹلز میں کتنے ڈاکٹرز کی اور ضرورت ہے، تو ایسے ان کے صوبائی حکومت کے کا جو وزیر صحت ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر اس طرح کی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹر جو صوبائی وزیر صحت کے بعد ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز آتا ہے، اور اس کا کام صوبے کی ترقیاتی، احتیاطی علاج اور شفا بخش خدمات کو فراہم کرنا ہے۔ اور جب صوبائی صدارتی آرڈیننس 2001 میں جاری کیا گیا، جس کے تحت مشرف حکومت نے جو بلدیاتی اداروں کو قائم کیا تھا اور ایک ایسا نظام بنایا تھا جس میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی کا پلان بنایا گیا تھا، جس کو ڈیولوشن پلان کہتے ہیں۔ نچلی سطح پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاؤن اور یونین کی لیول پر عام جو لوگوں کا محلہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اس لیول پر لوگوں کو بنیادی سے جو اختیارات ہیں وہ حاصل ہوں، تاکہ ان کے مقامی مسائل کو مقامی سطح پر حل کیا جا سکے۔ اور اس طرح سے پھر ہر ضلع کے اندر ضلعی ناظم اور مقرر کیا گیا۔ ضلعی ناظم جو تھا وہ ضلعی سربراہ اور DCO ضلعی رابطہ آفیسر بنایا گیا۔ اس کے نیچے ضلعی آفیسر جو کہ میڈیکل ہوتا تھا اس کو EDO مقرر کیا گیا۔ یہ مشرف کے دور کی باتیں ہیں، اور جب یہ اس ڈیولوشن پلان کے اوپر عمل کیا گیا تب، اور اس وقت جو تھا انتظامی ضلعی آفیسر کے ماتحت ڈسٹرکٹ آفیسرز آتے ہیں، جو کہ اپنے نگران آفیسروں کے ساتھ مل کر صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ یہ بیسکلی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ضلع کی سطح پر کس طرح EDOز اور DOز بنائے گئے، ڈسٹرکٹ آفیسرز اور انتظامی ضلعی آفیسرز، اور ان کے تحت پھر جو ہیلتھ آفیسرز تھے ان کو باؤنڈ کیا گیا تاکہ ضلعی سطح پر صحت کی سہولتوں کو وہ نگرانی کر سکیں۔
اس کے علاوہ صوبے میں جو محکمہ صحت ہے وہ عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یعنی عام عوام کو ہاسپٹلس کے اندر ایک جنرلی ان کو صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں سرکاری ہاسپٹلس قائم کر کے، سرکاری ڈسپنسریاں قائم کر کے، یا جیسے آپ نے BHO وغیرہ پڑھے ہیں اس کے ذریعے۔ اس کے علاوہ مختلف محکمے ہیں، وہ اپنے اپنے محکموں کے افراد کو بھی صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، جیسے محکمہ داخلہ کی طبی سہولیات لاگے ہیں، محکمہ اوقاف کی، مقامی حکومتوں کی، سوشل سیکورٹی کی، ریلوے کے، وابڈا کے۔ ریلوے کے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں، اسی طرح آرمی والوں کے اپنے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اور اس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے، اٹامک والوں کے اپنے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ اپنے ملازمین کو اپنے صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنے ہاسپٹلز الگ سے بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی والنٹیئر یا رضاکارانہ تنظیمیں ہیں، وہ بھی پاکستان میں لوگوں کو یہ طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں، جس میں ریڈ کریسنٹ آ جاتا ہے۔ تو ان کے ذریعے بھی ڈسپنسریز اور کلینکس کے ذریعے لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، اور اس سے پھر لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ صحت کی کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں، اور 1959 میں ایک طبی کمیشن بھی قائم کیا گیا تھا، اور اس کی سفارشات میں صحت کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے جو کہ مندرجہ ذیل تھے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ میڈیکل کالجز کا قیام کیا گیا۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان اور برصغیر کی تقسیم کی گئی تھی، اور برصغیر کی تقسیم کے بعد جب پاکستان بنا تو قیام پاکستان کے وقت صرف پورے پاکستان کے اندر ایک میڈیکل کالج تھا جس کا نام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا، اور اب جو طبی کمیشن جو 1959 میں قائم کیا گیا اس کی سفارشات پر اب پاکستان بھر میں کافی زیادہ میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیز قائم کی گئی ہیں جن کے اندر اسٹوڈنٹس کو طب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس 1948 سے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور میں قائم ہے، اور اسی طرح کا ایک ادارہ بلوچستان میں بھی قائم ہے، اور 1997 میں پاکستان میں نرسنگ کونسل اسلام آباد میں ایک قائم کیا گیا۔ اسی طرح میڈیکل اور ڈینٹل کونسل بھی اسلام آباد میں قائم ہو چکی ہیں، اور جس کے تحت FMDC کے ایگزامز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی بھی تربیتی فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں بھی قائم ہے۔ یہ مختلف طبی ادارے ہیں جو کہ بہت بڑا نام رکھتے ہیں، اور ان کے تحت مختلف جو میڈیکل کالجز ہیں وہ رن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ NIH بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں مختلف قسم کے جو ریسرچ ریلیٹڈ جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کے لیے ریسرچ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ الرجیز وغیرہ، اور اسی طرح جو بہت ساری ایسی وائرل انفیکشنز کو کے لیے بھی یہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں میڈیکل میں پہلے جو پوسٹ گریجویشن کی سہولتیں تھیں وہ حاصل نہیں تھیں، لیکن اب اعلیٰ میڈیکل تعلیم کے لیے چاروں صوبوں کے اندر میڈیکل کالجز کو پوسٹ گریجویٹ کیا گیا ہے، اور ان کے اندر میڈیکل کالجز میں پوسٹ گریجویشن کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ تو یہ میڈیکل کا یا صحت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا وہ سٹرکچر ہے جو پاکستان میں اس وقت بنیادی طور پر کام کر رہا ہے، اور جس کے تحت پاکستان کا ایک سٹرکچر ہے جو کہ قائم کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ یہاں ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔